बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 7 फरवरी है, जुमे का दिन है और मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। जो देरीना साथी थे वो दुश्मन बन गए हैं, जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए हैं, जो इत्तेहादी थे वो मुखालिफ हो गए हैं, जो मुखालिफ थे वो इत्तेहादी बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका और अरब के साथ जो सऊदी अरेबिया, मिस्र, जॉर्डन, इनके साथ एक बड़ा जबरदस्त किस्म का गहरा ताल्लुक था, बल्कि यूं कह लें कि अमेरिका इनके ऊपर अपना तसल्लुत जमाए बैठा था। और फिर अब क्योंकि वो गले पे ही वजानी पैंदी है, मैंने कल भी यही बात की थी, अब वही चीज जो है वो इनके गले पड़ गई है और अब इनको बचाना भी पड़ रही है। उसकी रीजन ये है कि पहले तो इजराइल की जानिब से ये कहा गया और क्लेम किया गया, नेतन्याहू ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि इस वक्त अगर सऊदी अरेबिया ये डिमांड कर रहा है कि फलस्तीन को आजाद डिक्लेयर किया जाए, आजाद रियासत दी जाए, तो सऊदी अरेबिया के पास बहुत ज्यादा जमीन है, वो अपनी जमीन में से इनको आजाद रियासत जो है वो दे दे, वहां पर इनको आबाद कर ले। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि मिस्र के ऊपर बीजलगार होने जा रही है, जॉर्डन के ऊपर, और उनको वहां पर फलस्तीनियों को धकेलने की बातें हो रही थी, जिसके बाद अब एक नया इत्तेहाद जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको भी मालूम है कि ईरान के साथ सऊदीया की नहीं बनती थी और बड़े यूं कह लें कि चैलेंजेस थे, जो कि चैलेंजेस खत्म करने में चाइना ने किरदार अदा किया और इनकी जो इख्तलाफात थे वो दूर करवाए और इनके दोस्ताना माहौल कायम किया। अब उस दोस्ताना माहौल का जो फायदा होने जा रहा है, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्किया और फिर साथ ही साथ दूसरी जानिब जो जॉर्डन है, मिस्र है, वो मिलकर एक नया इत्तेहाद, और यूं कह लें कि बिल आखिर जो अरब हैं उनकी गैरत जाग गई है। क्योंकि पिछले 1 साल और 3 महीने से ये एक बेगैरतों की तरह वहां पर खामोश तमाशाई बने बैठे थे, लेकिन अब जनाब वाला जब इनके अपने ऊपर आई है तो इनको खड़ा होना पड़ा है और यहां पर हालात ऐसे तब्दील हुए हैं कि इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस वक्त देखें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरीके से एक अपना कंट्रोल जमाने की बात की गई, गजा के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत, मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल, और यहां से मुकम्मल जो गजन है उनको निकाल कर वहां जॉर्डन के अंदर, मिस्र के अंदर मुंतकिल करने की बात, और यहां तक कि फिर यह कहा जाने लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये अभी फिल वक्त आप नहीं जा सकते, फॉर लॉन्ग टाइम आप फॉर लॉन्गर रन नहीं जा सकते, तो फॉर द टाइम बीइंग चले जाएं। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो इस कदर तब्दील हो चुका है कि मिस्र, जॉर्डन ने सऊदी अरेबिया से राब्ता किया है, ईरान से राब्ता किया, और एक नया ग्रैंड अलायंस जो है वो बनता हुआ और फिर इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर खुलकर सामने आता हुआ दिखाई दिया है। जिसके बाद जो अमेरिका है उसकी जो बेसिस हैं, जो उसके फौजी हैं, वो यहां से यूं कह लें कि मशरिक़ के वुस्ता से ईरान कहता था कि इनको वाइप आउट कर दिया जाएगा, इनको यहां से बेदखल कर दिया जाएगा, और वही हुआ। अब सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, मिस्र एक पेज के ऊपर आकर पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करने के लिए बिल्कुल तैयार, और यूं कह लें कि इजराइल के लिए एक नया चैलेंज और यूं कह लें कि बड़ी मुश्किलात का सामना किस तरह से वो आपके सामने रखना है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो आलमी अदालत के ऊपर जो है वो पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं, और ये पाबंदियां आयद करने वाला कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। जिसके बाद यूरोप और अमेरिका के अंदर ठन गई है लड़ाई, एक नए फेज के अंदर दाखिल हो चुकी है, और अमेरिका जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा के डोनाल्ड ट्रंप आए थे, और अब जनाब वाला वो जो फैसले कर रहे हैं, यूं कह लें कि बाइडेन से बुरा हाल होता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है, और अवाम जो है वो सड़कों पर आना शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इजराइल की फौजें हैं उनके अंदर एक नई इस्तीफों की लहर जो है वो आ गई है, और बड़ी तादाद में जो इस्तीफे हैं वो इस वक्त सामने आना शुरू हुए, जिसके बाद एक खौफ की इलामत पाई जा रही है कि इस तरह से अगर ये चलता रहा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। ये क्या मामला, तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त नेतन्याहू की जानिब से अपनी स्पीच के दौरान कहा गया कि हम कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिससे इजराइल को खतरा हो, और हम खास तौर पर फलस्तीनी रियासत को कबूल नहीं करेंगे। एक फलस्तीनी रियासत थी और उसका नाम गजा था। हमास के तहत गजा एक फलस्तीनी रियासत थी, और देखो क्या हुआ। और ये पहले जिस तरह से हॉलोकॉस्ट की बात की जाती है, उसने कहा उसके बाद ये सबसे बड़ा जो कत्लेआम यहां पर हुआ है, और ये आपके सामने। लेकिन नेतन्याहू ने मजीद कहा कि फलस्तीनी रियासत का क़याम न सिर्फ हमास और ईरान की अजीम फतह है बल्कि हमारी शिकस्त भी है। इस्राएली हुकूमत के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि फलस्तीनी रियासत का क़याम हमास और ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन इजराइल के लिए स्ट्रैटेजिक शिकस्त होगी। और अब देखें अमरीकी जो नए खुसूसी एलची हैं उसकी जानिब से क्या कहा गया, उसकी जानिब से कहा गया कि इजराइल हिजबुल्लाह को शिकस्त देने में कामयाब रहा।
اور ہم اسے اس پر مبارکباد دیتے ہیں اور ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ حزب اللہ حکومت کا حصہ نہ ہو اور غیر مسلح رہے، جبکہ تصدیق کرتے ہیں کہ اسرائیل نے 18 فروری کو وہ لبنان سے دستبردار ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر تو مبارکباد دی جا رہی ہے حزب اللہ کو شکست دینے کے حوالے سے۔ اب حقیقت سنیے، حقیقت کیا ہے؟ جو نیتن یاہو کا دیرینہ دوست، دیرینہ ساتھی اور جو سابق وزیر دفاع یوآف گیلنٹ، جس کے حوالے سے پچھلے ولاگ میں نے تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی کہ کس طریقے سے اس نے انٹرویو دیا چینل 12 کو، اور اس میں اس نے بتایا کہ کیسے وہ ہینا بل اور وہ جو ساری کی ساری پوری کی پوری پلاننگ جو ہے وہ ترتیب دی گئی، اور وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی۔ لیکن اب جو خبر کیا سامنے آئی، خبر اتنی امپورٹنٹ ہے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے، اور اس کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت جو یوآف گیلنٹ نے کہا کہ جب حزب اللہ حملے کر رہی تھی تو جو نیتن یاہو ہے وہ خوف زدہ تھا، اور اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر مجھے لے کے ایک بلڈنگ کے اوپر، تل ابیب کے اوپر گیا، اور اس نے مجھے کہا کہ کس طرح سے کیا ہم ان کو ختم کرتے ہیں، کہ کتنا مواد ہے، کس طرح سے حملے ہوں گے، جب سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کو جو ہے وہ مارا کیا، اور اس وقت کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ چھت پہ لے کے گیا بلڈنگ کی، اور اس نے ساری جو ارد گرد بلڈنگز تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ہم نے ان کو ختم نہ کیا، ان کا مقابلہ نہ کیا، تو یہ بلڈنگز آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں جی، جو یوآف گیلنٹ ریویلڈ دیٹ نیتن یاہو's fear of a possible Hezbollah attack on Tel Aviv that could kill tens of thousands of people۔ مطلب وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ اگر ہم نے ان کا مقابلہ نہ کیا تو یہ جو ہے وہ ہمارے یہ بلڈنگ تمہیں نظر نہیں آئیں گی، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ دسیوں ہزار لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار جائیں گے۔ تو نہ صرف یہ بلکہ اس کی جانب سے مزید بھی کہا گیا، اس نے کہا کہ نیتن یاہو ٹو ہوم گیلنٹ tried to convince the need for an attack on Hezbollah by showing the city's building from the window of his office۔ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا، اپنے آفس کے باہر نکال کر اس نے بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کی، تو آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی بڑی فتح ہے۔ لیکن اب جو مین سٹوری ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت عرب قومیں بالآخر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے جو اس وقت اس حکومت کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو حیران کن خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور جو اس وقت کہہ لیں کہ مصر ہے، جارڈن ہے، سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، ان کا ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ تا دیر اور تا قیامت جو ہے وہ قائم رہے، کیونکہ مسلمانوں کا اتحاد اس ٹائم پہ بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ آپس میں بٹے پڑے ہیں، اور اب امریکہ کو باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایران کی پالیسی تھی، اور ایران نے ایک اسٹریٹجی اپنی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا اور ہمارے اوپر حملہ ہوا تو یہاں سے مڈل ایسٹ سے امریکہ کو نکلنا ہوگا، اور یہاں پہ وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، ان کے ہر اڈے کے اوپر حملے ہوں گے۔ تو اب یہی اسٹریٹجی سعودی عربیہ، ترکیہ، ایران اور یہ جارڈن، مصر مل کر جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کریں۔ اب خود سوچیں کہ یہ 5 ممالک، 6 ممالک اگر مل کر یہ پوری کی پوری اسٹریٹجی کے اوپر عمل درآمد کریں گے تو سینیریو کس طرح سے ہوگا۔ اس حوالے سے ابھی خبر جو سامنے آئی، رابر معظم جو اس وقت انقلاب اسلامی ایران، انہوں نے کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا جی امریکہ کے ساتھ مذاکرات معقول، منصفانہ اور مؤثر نہیں ہیں، اور مذاکرات سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات سے ملکی مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 90 کی دہائی میں طویل مذاکرات ہوئے جن کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا، تاہم امریکہ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور پابندیاں نہیں اٹھائی گئیں، اور بالآخر معاہدہ توڑ دیا گیا۔ تجربہ جو ہے وہ مراد کی فضولیت کو ظاہر کرتا ہے، اور ایران نے مذاکرات کے دوران بہت سی رعایتیں دیں، لیکن امریکہ نے دستخط شدہ معاہدے کے باوجود اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے انکار کیا۔ مذاکرات پر انحصار کرنا ایک غلطی ہے، اور امریکہ بات چیت کے لیے قابل اعتماد پارٹنر نہیں ہے۔ ایسی ریاست کے ساتھ مذاکرات غیر دانشمندانہ اور قابل احترام نہیں ہے۔ امریکی استثناء کے حوالے سے انہوں نے بات کی، ہم ایک رجحان کے طور پر مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں۔ ایران دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ کامیابی کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کرتا ہے، لیکن صرف استثناء امریکہ ہے۔ اور پھر صہیونی حکومت کے بارے میں کہا گیا کہ اس وقت اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل کو ایک ریاست تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو کہہ لیں کہ مجرموں کا ٹولہ ہے۔ پھر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ایک سبق ہے جسے نہیں دہرایا جانا چاہیے، ہمیں اپنی طاقت اور تجربے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ کنونس کیا جا رہا ہے سب کو، اور نہ صرف یہ بلکہ آیت اللہ علی خامنائی نے مزید کیا کہا، انہوں نے کہا ایک امریکی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایرانی رہنما نے کہا کہ اگر امریکہ نے ملک کو دھمکی دی
اور ایران تو منہ توڑ جواب دے گا ہی دے گا، اور انہوں نے زور دیا اور کہا کہ سیکورٹی کے خطرے کی صورت میں وہ جواب دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنے کے لیے قبل از وقت فضائی حملوں پر غور کر رہا ہے، اور ساتھ ہی بنکر بسٹر بم جو اس وقت جدید ہتھیار ہیں وہ اسرائیل کو منتقل کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ابھی جس طرح سے خبر سامنے آئی، the US reportedly supply Israel with 11 ton bunker buster mother of all bombs to potentially target Iran's underground facilities۔ مطلب جو ایران کی انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے جو 11 ٹن بنکر بسٹر بم ہے وہ ان کو دیے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی سعودی عربیہ کو جس طرح سے دھمکی دی گئی اور وہاں پر تسلط جمانے کی بات کی گئی، اور مصر جو ہے وہ کیسے کھل کر سامنے آیا، اور جارڈن نے باقاعدہ طور پر سعودی عربیہ سے رابطہ کیا، اور اس وقت رابطے بہت تیز ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے پہلے ایران جو بات کر رہا تھا، اب سعودی عربیہ اور دوسری جانب مصر اور جو اردن ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا اور یہاں سے ریلوکیشن کی گئی جو فلسطینیوں کی اور ہمارے ملکوں میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سینیریو مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا، اور حالات اتنے تبدیل ہوں گے کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور پھر یہاں سے ان کو یہاں پر رکنے کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، ہر طرف سے حملے ہونا شروع ہوں گے۔ یہ ایک ڈائریکٹلی وارن کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت خبر کیا ہے۔ خبر اسرائیلی فوج کے حوالے سے، اسرائیلی فوج میں ایک استعفوں کی نئی لہر جو ہے وہ بھی چل پڑی ہے، اور باقاعدہ طور پر چینل 13 نے یہ رپورٹ کیا اور بتایا گیا کہ the Israeli military is facing wave of resignation following its failure on October 7۔ 7 اکتوبر کے فیلئر کے بعد ایک ویو جو ہے ریزگنیشنز کی وہ جو ہے وہ آتی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر چینل 13 نے ڈسکرائب کیا the situation as a shock wave within the army۔ مطلب جو آرمی ہے اس کے اندر ایک یہ شاک ویو ہے، کیونکہ ایک مطلب اچانک سے استعفوں کی لائن لگ جانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو گیلنٹ ہے اور اس نے فارمر پالیسی سیکورٹی منسٹر اتمار بن گویر کو بھرپور طریقے سے کرٹیسائز کیا ہے۔ اس نے کہا کہ پرو ایکٹیو storming of Al-Aqsa Mosque stating that it is ignited the situation۔ مطلب وہ جس طرح سے مسجد اقصیٰ کو لے کر جس طرح سے بیان بازی کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ یہ سچویشن کو مزید خراب اور گمبھیر کر دے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ اب ٹرمپ کے حوالے سے ٹرمپ نے جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے، ٹرمپ سائنز ایگزیکٹو آرڈر ٹو سینکشن ICC اسٹاف، مطلب جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے سٹاف کے اوپر جو سینکشنز عائد کی گئی ہیں اور پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اس کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا۔ پہلے کانگریس میں یہ بل پیش کیا گیا تھا لیکن وہ جو ہے وہ پاس نہیں ہوا تھا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا، اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ عالمی عدالت کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئیں کیوں لگائی گئیں کہ آپ نے نتن یاہو کے خلاف فیصلہ کیوں دیا ہے۔ تو اب پابندیاں لگ گئی ہیں، سٹاف مکمل طور پر سٹاف کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جس کے بعد حالات مکمل طور پر بدل گئے۔ جو امریکہ کے اگینسٹ جو یورپ ہے، یورپی ممالک جو ہے وہ اپنی سالمیت کے اوپر اس کو حملہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ یاد ہے کہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ عالمی جنگ کے دوران اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، تو اس وقت ایک شخص نے جو جواب دیا، اس نے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف پرووائڈ کر رہی ہیں؟ اس نے آگے سے جواب ملا جی ہاں۔ تو اس نے کہا ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جنگ سے ہرا نہیں سکتی ہے، کیونکہ عدالتیں انصاف مہیا کر رہی ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ عدالتوں کو جب اس طرح سے روندا جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن ابھی باقاعدہ طور پر جو اس وقت مصر ہے، مصر جس طرح سے کھل کر سامنے آ رہا ہے، مصر نے یہاں پر زبردست قسم کی دھمکی بھی لگائی ہے، اور اسرائیل میڈیا کے اوپر جو خبریں بھی اس وقت یہ چل رہی ہیں، اور باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس طرح سے ہوا تو اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا۔ جس طرح سے المایدین نے رپورٹ کیا کہ غزنز ٹو کنفرنٹ ڈسپلیسمنٹ US must be isolated exclusive۔ مطلب جو مصر کی جانب سے کہا گیا کہ اگر غزہ کو ڈسپلیسمنٹ کیا گیا، ان لوگوں کو غزنز کو ڈسپلیسمنٹ کیا گیا تو امریکہ آئسولیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سینیریو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ مزید کیا کہا گیا، if not expulsion then interim relocation روبیوس پلان B فار غزہ۔ مطلب حیرانی میں نے جو سٹارٹ میں کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ پرماننٹلی موو نہیں کرنا چاہتے فار دا ٹائم بینگ کر لیں، تو یہ اب یہ معاملات ان کے گلے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں جو کہ ان کے گلے پڑتے، اور جو ایک نیا اتحاد جو بہت دیرینہ دشمن تھے وہ دوست، اور جو دوست تھے وہ دشمنی کے اندر تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہ حالات اس ملک اور بلکہ اس عالمی
دنیا کے لیے، پوری دنیا کی بات کریں، جو مشرق وسطیٰ سے لے کر پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔